अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद शाहनवाज़ अहमद। इनसाइड एनजीओज़ में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आज का हमारा मौज़ू है एनजीओज़ कैसे बनती हैं और इसको रजिस्टर करने के क्या तरीक़ाकार हैं। आज का मौज़ू बहुत अहम है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो ख़ुद अपनी एनजीओ बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप चीज़ों का पता नहीं होता। तो आज के इस एपिसोड में हम उन तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो वाक़ई में एनजीओ बनाने से पहले इन चीज़ों का इदराक होना ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एमए जावेद साहब, जो एनजीओ सेक्टर में 15 साल तजुर्बा रखते हैं। हम उनसे सवाल करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि एनजीओ कैसे बनती है, क्या तरीक़ाकार होते हैं और किन-किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अस्सलाम। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। और आज का हमारा मौज़ू है कि एनजीओ कैसे बनती है, क्या तरीक़ाकार है। तो सबसे पहले आप बुनियादी सवाल ही हमारा यही है कि एनजीओ कैसे बनते हैं और क्या तरीक़ाकार होता है, किन-किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है सर? बिल्कुल ठीक। शाहनवाज़, जैसे आपने कहा कि आज की एपिसोड बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरे ख़्याल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस चलाते रहते हैं। तो मेरा ख़्याल में इस चीज़ का इदराक होना और इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि एनजीओ कैसे बनती है और वो क्या-क्या मराहिल हैं, जिनको इंशाल्लाह हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आपका पहला सवाल कि कैसे बनाई जाती है, मैंने पिछली एपिसोड में भी कुछ ज़िक्र किया था, ढांचे के तौर पे कानूनी स्ट्रक्चर के ऊपर इसकी बात की थी। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए 3 से 4 कवानीन, बेसिक्स कवानीन हैं जिसके ऊपर एक एनजीओ, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की को बनाया जा सकता है, रजिस्टर किया जा सकता है। नंबर 1, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 क्या है, इसको हम डिस्कस बाद में करेंगे। दूसरा ट्रस्ट एक्ट है, ट्रस्ट रजिस्टर्स होती हैं, मेरा ख्याल वो 1882 का एक्ट है। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट है जो कि कंपनीज़ ऑर्डिनेंस है या कंपनीज़ एक्ट कह लें उसका, कंपनीज़ ऑर्डिनेंस है 2017 का गालबन, और उसमें सेक्शन 42 की कंपनी, जिसे कहा जाए ना सेक्शन 42 की कंपनी बनाई जाती है। तो बेसिकली वो सेक्शन 42 की कंपनी बनाई जाती है। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा एक चौथी चीज़ भी ऐड ऑन हुई है चंद साल पहले, और वो है जैसे पंजाब के रहने वालों के लिए पंजाब चैरिटीज़ एक्ट है, ठीक है, वो 2019 का एक्ट है। तो वो उसका प्रोसेस है। इनकी सबकी अलग-अलग डोमेन्स हैं, मतलब डोमेन्स तो नहीं कह सकता गालबन, लेकिन इन सब की ना अपना-अपना एक तरीक़ाकार है, अपने-अपने रूल्स हैं, अपने-अपने एक चीज़ें हैं जिनको आप फ़ॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये करती सारे नॉन गवर्नमेंटल काम है, एनजीओ का काम है, चैरिटी है, इसको सोसाइटीज़ कह लें। और ज़्यादातर पाकिस्तान में एनपीओज़ जो या एनजीओज़ रजिस्टर्ड होती हैं वो 1860 में रजिस्टर्ड होती हैं। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप उनका नाम लेंगे तो 1860 से रजिस्टर्ड हैं एक्ट के थ्रू। और फिर बाद में वो कंपनीज़ ऑर्डिनेंस के तहत भी सेक्शन 42 की कंपनीज़ भी बनी हुई हैं। सॉरी सर, जी। यहाँ पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा सर, वो ये जो जितने भी आपने बात की रजिस्टर करने के जितने भी जी, एक्ट्स जी। हैं, वो 1860 के एक्ट्स हैं, 1920 या 1820 1970। 1888 बिल्कुल का। सर, तो ये सारे एक्ट्स प्री पार्टीशन से पहले और हम यही चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो प्री पार्टीशन से पहले। तो मुझे इस चीज़ में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रहा है सर, इस बारे में मुझे बता दीजिए। यार देखें, हमारी बदकिस्मती, हमारे मुल्क की बदकिस्मती सबसे बड़ी बेटा यही है कि हम हर चीज़ पुरानी लेके चल रहे हैं। और इसमें तो 1860 की जो बात है, हमने ना पिछले दिनों कुछ लीगल मैटर्स को डील करने के लिए कुछ चीज़ें करनी थी, अपने कवानीन को देखना था, अपने बाय लॉज को देखना पड़ा हमें। तो उसके लिए मैंने जब सर्च किया तो सर्च में पता लग रहा है कि ये 1860 है। अब उस 1860 में इंडियन के वो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट है, वहाँ से निकलते हैं। फिर पाकिस्तान के उसके अंदर अमेंडमेंट्स ज़रूर आई हैं, बट लेकिन बेसिक सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट बेसिकली वो 1860 चलता है। ये अनफॉर्चुनेट है, जैसे हमारे जुडिशरी में, हमारे बाकी सारी चीज़ों में वो 80s के, 1880s के और 100 के लॉज मौजूद है, कवानीन, और ये हमारी बदकिस्मती है। हम उसको अमेंड कर रहे हैं, एक ने ऑल टुगेदर चेंज नहीं किया। लेकिन शायद इसी को जानते हुए या इसी को समझते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो जो पंजाब चैरिटी एक्ट लाने की कोशिश की है, हम उसको भी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं लेटर ऑन। बट वो लाने की कोशिश की है जो कि लेटेस्ट था, उसमें से कुछ कवानीन चेंज किए, बट बेसिक रजिस्ट्रेशन का जो एक्ट है वो फिर पुराना ही रहा। ये हमारी बदकिस्मती है अनफॉर्चुनेटली। सर, आपने कहा कि हम पुरानी चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं,
انہیں ٹریڈیشنل چیزوں کی طرف ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں. تو یہ این جی او سیکٹر میں آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ایک فلا ہے یا اس کو بہتر کر یار سکتا ہے یہ کوئی؟ دیکھیں میری ذاتی رائے میں، لوگوں کی اور رائے ہو سکتی ہے، میری ذاتی رائے میں ایک بہت بڑا فلا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح سسٹم بدلتا ہے، لوگ بدلتے ہیں، ادارے بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، ملک کے حالات بدلتے ہیں، سسٹم بدلتا ہے، ایوالو ہوتی ہے چیزیں، تو میرا خیال سے چیزیں ایوالو ہونی چاہیے. اس میں بہت سارے لاز ایسے ہیں جیسے کہ ہم ہیں اور بہت سارے ادارے ہیں، اس کو پرابلمز میں آتے ہیں ان لاز کی وجہ سے، کیونکہ بیسک لاز وہی ہیں. اب نئے دور میں نئے طریقے سے ان کے لاز کو بنانا چاہیے، بہتر کرنا چاہیے میرے خیال میں. اور یہ صرف چیریٹی سیکٹر کی بات نہیں ہے، میں ہر سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. میں جوڈیشری کی خاص طور پہ بات کرتا ہوں اس بات میں کہ وہ پرانے دور کی چیزیں ہیں. اسی طریقے سے میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گا، جی جج چھٹیوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ جی برٹش ٹائم کے جج آتے تھے تو وہ چھٹیوں پر انہوں نے اپنے ملک برطانیہ واپس جانا ہوتا تھا، تو 3 مہینے کی چھٹیاں ہیں. اب ہمارے جوڈیشری میں بھی 2.5-3 مہینے کی سمر ڈے ہالیڈیز ہیں. اس طرح اسکول میں ٹیچرس کے لیے ہالیڈیز ہیں 2-2.5 مہینے کی. تو آپ اس کا کوئی بیٹر وے بنایا جا سکتا ہے. ٹیچنگ سسٹم میں بھی یہ فکس ہے کہ جی بچے تو اپنی چھٹیوں کا ویٹ کرتے ہیں 3 مہینے کی. اس میں اب انفارچونیٹلی دیکھیں نا کتنا، میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اپنی رائے، کہ یار دیکھو کتنا ضروری ہو گیا ہے کہ دیکھو 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں، ہونی چاہیے تھی، ایگریڈ. اب سارے اسٹوڈنٹس میرے خلاف ہو جائیں گے، یونیورسٹی کے نہیں اسکول کے، بٹ تب اور کوئی مسائل نہیں تھے. تب اسموک کی وجہ سے 15 دن کی اچانک چھٹی نہیں ہوتی تھی. کووڈ کے اتنے مسائل نہیں رہے. اس کے علاوہ پاکستان میں خاص طور پہ اسموک کے لیے 15-20 دن کی چھٹی آتی ہے. سخت گرمی کی جو چھٹی آنی ہے، سخت سردی کی چھٹی آ جاتی ہے، تو پھر کبھی کسی اور چیز کی چھٹیاں، کبھی کسی اور چیز کی چھٹیاں. تو اس کی وجہ سے سارا سال میں کتنی دفعہ چھٹیاں ہوتی ہیں، تو چھٹیاں ہی چھٹیاں ہوتی ہیں. تو پھر اگر وائی ناٹ وہ اب چینج کیا جائے، وہ 3 مہینے کو سکویز کر کے 2 مہینے کر لیا جائے، 1.5 مہینہ کر لیا جائے، اور پھر پلس مائنس سے چھٹیوں کو ایڈجسٹ ہو. اسی طریقے سے ہم واپس آئیں اگر، تو کیوں نہیں ہم نئے طریقے کے مطابق قوانین بنا سکتے ہیں این جی او سیکٹر کے لیے؟ کیوں ہم جوڈیشری کی نئی چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں کر سکتے؟ میرا خیال میں وہ کرنی چاہیے. جی سر، یہاں پہ آپ نے چھٹی کی بات کی تو میرا ذہن فوراً شفقت محمود کی صاحب کی طرف بھی چلا گیا سر. تو چھٹیوں کا میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا سر، اس میں کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو چھٹیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ سال میں تقریباً 70-80% ہم چھٹیاں گزارتے ہیں، پھر بھی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ چھٹیاں کم ہوتی ہیں. بالکل ایسے بینگ این ایجوکیشنسٹ تو میرا سب سے بڑا پھڈا یہ ہے، اسکولس کو چیریٹی سیکٹر میں جب رن کر رہے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کے میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. 70% شاید زیادہ ہے، لیکن 365 دنوں میں سے کافی زیادہ دن شاید 55% یا 50% سے کم ہوں گے غالباً شاید، لیکن وہ ہم چھٹیوں میں گزار دیتے ہیں انفارچونیٹلی. بالکل سر. تو این جی او سیکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں سر کہ این جی او کے رجسٹریشن کے مراحل، ساری چیزیں آپ نے ڈیٹیل میں بتائیں. تو میرا یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فرد واحد این جی او بنانا چاہیں تو آپ ہمیں بیسک سا سٹیپ، آسان کوئی مراحل بتا دیں جو ایک عام بندے کی سمجھ بھی آئے، اور وہ اگر کوئی سٹیپ لینا چاہیں تو کس طرح سے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ویری گڈ کویشچن، ایکسٹرا آرڈنری گڈ کویشچن. دیکھیں ایک ہوتا ہے کمپنیز، جو عام کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہیں نا، وہ سنگل ممبر کمپنی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، جسے ہم ایس ایم سی کہتے ہیں. ادروائز کمپنی یا بزنس رجسٹرڈ ہونا تو وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ڈائریکٹرز پارٹنرز ہوتے ہیں تو کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے ایس سی سی پی، سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے اندر. این جی او جو ہے وہ سنگل ممبر کمپنی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. سنگل ممبر کمپنی وہ ہوتی ہے جس میں ایک ہی بندہ ہے، اسی کا پروفٹ ہے، اسی کا انٹر ہے. کیونکہ این جی او کا بیسک اسٹرکچر یہ ہے، بیسک مرپز یہ ہے کہ وہ نہیں کرتی، پروفٹ نہیں لے سکتی. تو ایک بندے کے اوپر نہیں، ایٹ لیسٹ اس میں اگر ہم سیکشن 42 کے تحت گورنمنٹ ایس سی سی پی میں جائیں تو منیمم 3 ڈائریکٹر، 3 پارٹنرز، 3 لوگوں ہونا کا ضروری ہے. اور اگر سوسائٹیز ایکٹ کے تحت جائیں، رجسٹریشن ایکٹ کے تحت 1860 کے تحت، تو منیمم 7 پرسنز آر نیسیسری. تو یہ کمیاں ہیں، ڈفرینس ہیں عام ایک کمپنی رجسٹرڈ کرنے میں اور ایک این جی او رجسٹرڈ کرنے میں. تو آپ کا سوال تھا کیا فرد واحد کر سکتا ہے؟ بالکل فرد واحد رجسٹرڈ اپنے نام پہ نہیں کرا سکتا. ہاں اس کے اسٹیپ یہ ہے کہ وہ کم سے کم اگر ایس سی سی پی میں جا رہا ہے، سیکشن 42 کی کمپنیز آرڈیننس 2017 کے حوالے سے رجسٹرڈ کرتا ہے کمپنی، تو اس کے لیے ایٹ لیسٹ 3 بندے اس کو چاہیے. اور اگر وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت جا رہا ہے تو اس کو 7 بندے چاہیے. تو اس کو اپنی وہ 7 بندوں کی ٹیم پہلے کریٹ کرنی پڑے گی اور پھر وہ رجسٹریشن کے لیے جا سکتا ہے. سر آپ نے بڑا ہی مفصل جواب دیا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے این جی او بنانی ہے اور اس ایکٹ کے تحت ہم نے رجسٹریشن اپنی کروا لی ہے. بالکل. تو میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے جنرل پبلک ہے وہ بھی آسانی سے سمجھ سکے. آپ تھوڑا آسان طریقے سے ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم نے رجسٹریشن اپنی کروا لی، اس کے بعد پریکٹیکل ورکنگ کے لیے اور بھی ادارے ہیں جن سے منظوری لینا ضروری ہے. تو اس بارے میں ذرا یہ آپ نے جو شانور سوال کیا نا، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ
آپ بھی ماریں کھائی ہوئی ہیں آپ نے کہیں نہ کہیں، یا آپ کے لوگوں میں یا کسی سوشل ورک میں آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں، آپ کے والنٹیئرز نے کہیں کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھو میں اور آسان کرتا ہوں. نمبر 1 آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہو کس ایکٹ کے تحت آپ کو رجسٹریشن کرانی ہے. سوسائٹیز ایکٹ 1860، ٹرسٹ ایکٹ 1882 ہے اگر غالباً، اور کمپنیز آرڈیننس 2017 کے سیکشن 42 کی کمپنی ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی چیز. جب آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا نمبر 1 کہ آپ نے کس کے تحت رجسٹرڈ کرنا ہے، تو پھر فوراً آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ اس ایکٹ کے یا اس آرڈیننس کے تحت آپ کو کتنے بندے درکار ہیں. تو وہ اپنی ٹیم پوری کرتے ہیں. پھر آپ کے لیے اس کا آفس ایڈریس اور وہ باقی ساری رجسٹریشن کے پروسیسز کے اندر جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہے. اس میں بہت ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کا آفس کا رجسٹریشن، مطلب وہ کہتے ہیں کہ آفس موجود ہو، اس کا کرایہ نامہ آپ کے پاس موجود ہو، اور اگر گھر کو کسی کو ڈکلیئر کرنا ہے تو اس کی آپ کے پاس فرد جو ہے اس کی پراپرٹی کے ڈاکومنٹ موجود ہو. ٹھیک ہے، جب یہ 2-3 کام ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپلائی کرتے ہو، رجسٹریشن کراتے ہو، اس کے چارجز پے کرتے ہیں، سارا کچھ ہے. بٹ اس کے بعد بھی انفارچونیٹلی ہمارے میں کہیں نہ کہیں اس کی پریکٹیکلٹیز کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے ادارے آتے ہیں. جیسے جیسے آپ کا کام بڑھتا جاتا ہے ادارے بڑھتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اگر فورن فنڈنگ لینی ہے، آپ فورن فنڈز آنے ہیں، تو آپ کو اکنامکس افیئر ڈویژن سے پاکستان کی آپ کو وہاں سے اجازت لینی پڑتی ہے. اس کا سرٹیفکیٹ EAD سرٹیفکیٹ کہلاتا ہے، وہ لینا پڑتا ہے. یہ جنرلی لینا پڑتا تھا آج سے کچھ عرصے پہلے تک، لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر سسپینڈ کیا، تو اس کے بغیر بھی فورن فنڈنگ ہو رہی ہے. ایک لمبی ڈبیٹ ہے، بعد میں بات کریں گے اس پہ. اس کے علاوہ آپ کو FBR کی طرف جانا پڑتا ہے. FBR سے لینا پڑتی ہیں ڈاکومنٹس، آپ کو وہاں پہ جمع کرانے پڑتی ہیں آپ کے ٹیکس ڈاکومنٹس. آپ کو ٹیکس ایگزمپشن لینی پڑتی ہے. اس کے علاوہ ایک ادارہ ہے PCB، پاکستان سینٹر فار فلنتھراپی. ایٹ ٹائمز کہیں نہ کہیں کام کرتے ہوئے آپ کو وہاں پہ بھی اس کی سرٹیفکیٹ یا اس کا بھی ضرورت پڑ جاتی ہے مارکیٹ میں رہتے ہوئے. پھر ایک جو انہوں نے ریسنٹ ایکٹیویٹی چند سال پہلے کی ہے وہ ہے چیریٹی کمیشن آف پاکستان کا، چیریٹی کمیشن آف پنجاب چیریٹی کمیشن. اس کا ڈاکومنٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ بہت سارے ڈاکومنٹس اسٹل ابھی پینڈنگ ہوتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے، بٹ اگر کرتے رہیں تو یہ ہو بھی جاتے ہیں. کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی شاید نہیں ہوئے گا، لیکن آپ کریں تو ہو جاتا ہے. لیکن آپ کا جو سوال کا جواب ہے وہ یہی جواب ہے کہ بعد میں بھی کہیں نہ کہیں ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں. سر آپ نے بڑے تفصیل سے یہ ساری چیزیں، سارے مراحل کا ہمیں بتایا. سر ہمارے آڈینس کو یہ ذرا بتا دیں، اور یہ سوال میرا بنیادی طور پر آپ سے ہی ہے. جب آپ نے اپنے ادارے کا قیام یا آپ کے ذہن میں جو تصور آیا، اس وقت تو شاید آپ کو یہ چیزیں پہلے سے پتہ نہیں تھی. جس طرح آپ نے اتنی آسانی سے ہر چیز ڈیٹیل میں ہمارے آڈینس تک یہ بات پہنچائی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے اپنے 15 سالہ تجربے کو اتنی آسانی سے، اتنے مفصل طریقے سے ہمارے آڈینس تک پہنچائے. تو آپ کو کیا درپیش مسائل آئیں اپنے جرنی میں جب آپ نے اس NGO کا تصور شاہنواز، آپ نے پھر اگین ایک اچھا سوال کیا. میں یہی کہوں گا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، اٹ از سچ اے لانگ جرنی فار می، فار آس، ہماری ٹیم کے لیے، کہ ہم اس کو ایکسپلین کرتے رہیں تو شاید بہت ٹائم لگ جائے. کیونکہ 15 سال، اور 15 سال کو 365 دنوں میں ملٹیپلائی کرے تو کتنے دن بن جاتے ہیں. ہم نے ہر مرحلہ اپنے ہاتھ سے گزارا ہے. ہمیں پتہ ہے وہ آپ کا پیارا سوال، تصور جہاں سے شروع ہوا، جہاں سے ہم نے انیشیٹ کیا، اس سے لے کے آج جہاں ہم جس پوزیشن پہ موجود ہیں ایز این آرگنائزیشن. اکثر ہمارے لوگ ہمارے سرکل میں یہ کہتے ہیں، اور پھر ہم بھی اس پہ اب بلیو کرتے ہیں، کہ کوئی بھی لاہور بیس خاص طور پہ کوئی چیریٹی آرگنائزیشن نہیں آپ کو ملے گی جس نے ایز اے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، اسٹوڈنٹ چیپٹر کے طور پہ سٹارٹ کیا ہو کام، ایک چھوٹے سی چیز پہ سٹارٹ کیا، اور ایک پراپر رجسٹرڈ آرگنائزیشن جس کا ایک پراپر آفس ہے، جس کے پراپر ورکنگ میکانزمس ہیں، اور وہ تمام اداروں سے رجسٹرڈ ہے، اس کے بینک اکاؤنٹس موجود ہیں. یہ ساری مراحل طے کر کے اس لیول تک پہنچا ہے. شاید پاکستان سٹیزنس الائنس، پاک سٹیزنس الائنس PCA کے علاوہ شاید ہی آپ کو کوئی ملے. اب یہ جرنی بہت مشکل تھی. ہر لمحہ ایک اپنے آپ میں ایک کہانی رکھتا ہے، ہر ایک فیز اپنی مشکل رکھتا ہے. سر ہم 2010 میں بننے کے بعد 2014 میں ہم رجسٹرڈ ہوئے، 4 سال اس میں لگتے ہیں. پھر 2014 سے لے کے 2022 تک 8 سال ہمیں لگے بینک اکاؤنٹ حاصل کرنے میں. تو اس طرح بہت لمبی لمبی جرنی. ہم اس پہ ڈیٹیل میں کسی نئی ایپیسوڈ میں، نئی سیریز میں بات کریں گے کہ وہ ڈیٹیلز کیا تھی. لیکن اٹ واز ویری ٹف. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم آڈینس کو بڑے آسانی سے یہ چیزیں سمجھا سکیں، تاکہ ان کو کلیئرٹی آ جائے کہ یہ سارا سیٹ اپ کیسے ہوتا ہے، رجسٹریشنز کیسے ہوتی ہیں، کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اور فارچونیٹلی ہم بینگ اے پرسنلی ہم ان کی سروسز سپورٹ پرووائڈ بھی کرتے ہیں لوگوں کو، کہ اگر وہ رجسٹرڈ کرانا چاہتے ہیں اور پھر ہم سے رابطہ کر لیں، مجھ سے رابطہ ذاتی طور پہ کر لیں، اور پھر میں ایز اے کنسلٹنٹ ان کو گائیڈ کرتا ہوں، ان کو یہ کنسلٹنسی دیتی ہیں، اور ہم ان کے رجسٹریشن کے پروسیسز میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں.
بالکل سر، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ ہمارے جو آڈینس ہیں، جو بھی اگر کوئی این جی او بنانا چاہیں، رجسٹریشن کے طریقے اگر مراحل سیکھنا چاہیں تو ہمارے عادل جاوید صاحب یہاں پہ موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، کنسلٹنسی لے سکتے ہیں۔ اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ آج کی قسط کا سر، جو رجسٹریشن پروسیس ہے، یقیناً ہم نے بہت سارے اداروں سے رجسٹریشن کروانی ہے، بہت سارے مراحل ہیں، جی جی کوئی نہ کوئی لاگت اس میں شاید تھوڑی بہت آتی ہوگی، تو اس میں کتنا لاگت ہو سکتا ہے سر رجسٹریشن کرنے میں؟ اچھا، آپ نے وہ سوال پوچھا ہے، میں آپ سے کاؤنٹر سوال کروں گا سر۔ آف ایئر آپ کو میں کچھ اور اماؤنٹ بتاؤں گا، آن ایئر آپ کو کچھ اور اماؤنٹ بتانی پڑے گی۔ پاکستان کے اندر کام کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے ایک لائن بولی جاتی ہے، اس لائن کو کہا جاتا ہے اسپیڈی منی۔ فائل کو پہیہ لگانے کی قیمت ہے، تو میں اس قیمت کا کوئی تعین نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے۔ لیکن ادر دین دیٹ میں وہاں جو تک پہنچ گیا ہوں سر آپ کی بات۔ آفیشیل جو چارجز ہیں نا، وہ ڈفرینٹ ہیں، وہ بہت زیادہ نہیں، وہ بہت کم ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر سوسائٹیز ایکٹ کے تحت اور ہیں، ایس سی سی پی کے اندر اور ہیں، ٹرسٹ کے اندر اور ہیں، بٹ انفارچونیٹلی، ویری ویری انفارچونیٹلی آج کل ہمارے ادارے پہلے سے بھی ایسی تھے، شاید اب بھی ایسے ہی ہیں، کیا کہہ سکتا ہوں۔ بہت مشکل ہو گیا ان پروسیس کو فالو کرنا، اور اس میں آپ کو آؤٹ آف پاکٹ یا اسپیڈی منی یا پہیہ لگانے والی منی کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے، تو اتنا ڈائریکٹ آسان نہیں ہے۔ بٹ سرکاری آفیشیل اماؤنٹس بہت نامنل سی ہیں، وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ بٹ میں سب کو ریکمینڈ یہ کرتا ہوں، اف یو آر ٹرائنگ ٹو ورک ایز این این جی او، اور آپ کچھ دوست، کچھ لوگ، کچھ فیملی ممبر مل کے کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز رجسٹریشن اینڈ لیگل میٹرز کے لیے اماؤنٹ سائٹ پہ ضرور رکھیں۔ آپ نیا ادارہ بنانا چاہتے ہیں تو جو ڈونرز آپ کے ہیں ان کو یہ کنونس کریں کہ 3 سے 5 لاکھ روپے آپ کے ان پروسیسز میں ڈفرینٹ فیزز میں لگ سکتے ہیں۔ آپ نے اگر رجسٹریشن کرنی ہے، یہ میں نے منیمم اماؤنٹ بتائی ہے، اس سے کم پہ بھی ہو سکتا ہے، اور کئی جگہوں پہ اس سے زیادہ، کیونکہ آپ نے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، بہت سارے مراحل ہیں، آپ نے بہت کچھ کلیئر کرنا ہے۔ صرف ایک ڈاکومنٹ نہیں لینا، ایک ڈاکومنٹ رجسٹریشن ایکٹ کا سوسائٹیز ایکٹ کے تحت کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو چیریٹی کمیشن کے اندر جانا ہے، آپ کو اس کے بعد ایف بی آر کے اندر جانا ہے، آپ کو اس کے بعد ٹیکس ایگزمپشن کے لیے جانا ہے، آپ کو اس کے پی سی پی کی طرف جانا ہے، آپ کو اگر فارن فنڈنگ ہے جو کہ ابھی وہ کینسل ہوا آرڈر لیں تو ادروائز ای اے ڈی سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے۔ تو اس طرح بڑے مسائل ہیں، پلس اس کے بیچ میں آپ کو بینک اکاؤنٹ بھی کھلوانا ہے۔ بالکل سر، آپ نے یقیناً آپ کے اسٹرگل کا نتیجہ ہے آپ کا ادارہ آج پھلتا پھولتا قائم و دائم ہے، تو یقیناً آپ نے محنت اور ثابت قدمی کے ساتھ یہ ساری چیزیں فیس کی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اپنے جتنے بھی سوالات ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں عادل جاوید صاحب سے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کا بھی جواب ہو۔ تو ایک شعر کے ساتھ میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔